अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होगे। आज हम करेंगे 9th क्लास की उर्दू का सबक नंबर 2, जो कि एक नात है। इसके शायर मौलाना ज़फ़र अली ख़ान हैं। इस नज़म की मुकम्मल तशरीह और मरकज़ी ख़्याल इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा अल्फाज मानी भी करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। शेर नंबर 1 से शुरू करेंगे। हवाला बंद तहरीर करेंगे। नज़म का उन्वान होगा नात। शायर का नाम लिखेंगे मौलाना ज़फ़र अली ख़ान। माखिज़ है बहारिस्तान। इसके बाद इसके मुश्किल अल्फाज और उनके मानी करेंगे। अल्फाज मानी, सबसे पहला वर्ड है नात। ऐसी नज़म जिसमें नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की गई हो। तुम ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम ही यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा किया गया है। बस रहे हैं मानी यानी जी रहे हैं। तमन्ना कहते हैं आरजू या ख्वाहिश या चाहत को। इसके बाद इसका मफहूम करते हैं। हमारा दिल जिस चीज़ से ज़िंदा है वो हजूर नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत है, और हम जिस जहाँ में जी रहे हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। फ़नी खसूसियात होंगी। फ़नी लिहाज से ये नज़्म गज़ल की हैयत पर है, और इसके पहले शेर के दोनों मिसरों में काफ़िया और रदीफ़ आए हैं। बाद के अशार के हर मिसरा सानी में रदीफ़ की तकरार है। ज़ेर नज़र शेर में लफ़ो नशर की सनत इस्तेमाल हुई है, क्योंकि दिल के बयां के ज़ैल में ज़िंदा और तमन्ना के अल्फाज आए हैं। तशरीह करते हैं। उर्दू शायरी में दिल की अलामत कसरत से इस्तेमाल होती है। दिल इंसानी आज़ा में मरकज़ी हैसियत रखता है। जब यह दिल धड़कना बंद कर देता है तो इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। दिल की तबई मौत इतनी नुकसानदेह नहीं है जितनी उसकी रूहानी मौत है। दिल रूहानी तौर पर मुर्दा उस वक्त होता है जब इसमें दुनिया की हिर्स, तमा, बुग़्ज़, अनात, तकब्बुर और रऊनत भर जाती है। ऐसे ज़ंग-आलूद दिल को अल्लाह और उसके रसूल पाक ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और ज़िक्र से साफ़ किया जा सकता है। अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जुमा होगा अल्लाह के ज़िक्र से ही दिल सकून पाते हैं। नबी पाक ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र अल्लाह ताला के ज़िक्र ही की एक किस्म है। शायर इस लिहाज से खुशकिस्मत है कि उसका दिल आका करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से लबरेज़ है। उसका दिल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार की तलब में मचलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के गौहर को पा लेने की वजह से उसका दिल ज़िंदा है। हकीकत ये है कि नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बग़ैर ईमान नामुकम्मल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं तुम्हें तुम्हारी जान, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी औलाद, हत्ता के सब लोगों से अजीज तर ना हो जाऊं। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का दिल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गिरफ्तार है, इसलिए उनकी दिल की चाहतों और ख्वाहिशों का महवर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा है। उनके बकौल तो वो मोहब्बत की जिस दुनिया में रह रहे हैं वो जहाँ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दम कदम से है। एक आशिक सादिक के लिए महबूब की ज़ात में पूरी दुनिया दिखाई देती है। दूसरे मिसरे का एक मफहूम ये भी हो सकता है कि ये दुनिया जिसमें हम आबाद हैं वो अल्लाह ताला ने आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाई है। शेर नंबर 2 करेंगे। हवाला बंद नज़्म का उन्वान नात। शायर का नाम मौलाना ज़फ़र अली ख़ान और माखिज़ बहारिस्तान। अल्फाज मानी से शुरू करेंगे। अल्फाज है फूटा यानी निकला या ज़ाहिर हुआ। दूसरा वर्ड है अलस्त, क्या मैं नहीं हूँ। इस मिसाक की तरफ इशारा है जब अल्लाह ताला ने तमाम अरवाह से खल्क़त आम से कबल अपने रब होने का इकरार लिया था। इसके बाद नूरुल अव्वलीन, सबसे पहला नूर। शब तार, अंधेरी रात। उजाला कहते हैं रोशनी को। मफहूम करेंगे अलस्त की सयारात के सीने से जो सबसे पहला नूर ज़ाहिर हुआ उसकी रोशनी आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। फ़नी खसूसियात करेंगे। सीना शब तारे अलस्त अरबी और फ़ारसी अल्फाज की तरकीब है। इस तरकीब में सनत तलमी इस्तेमाल हुई है, जबकि मिसरा सानी में सनत तजनीस मानवी इस्तेमाल हुई है। इसमें नूर और उजाला हम मानी अल्फाज हैं। तशरीह करते हैं। ज़ेर तशरीह शेर में शायर आका करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अव्वलियत को बयान करते हुए इस मीसाक का ज़िक्र करता है जो अल्लाह ताला और तमाम रूहों के दरमियान हुआ है।
میثاق وعدے کو کہتے ہیں۔ قرآن پاک اس واقعے کے بارے میں فرماتا ہے، ترجمہ ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہ سب بول اٹھے، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، ہم گواہی دیتے ہیں، تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم اس عہد سے بے خبر تھے۔ اس کے بعد شاعر کہتا ہے کہ ازل کے اس عہد و پیمان سے پہلے لا علمی کی اندھیری رات تھی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت چھپی ہوئی تھی۔ شاعر وحدانیت کے اس اظہار کو نور اولین کہتا ہے۔ روایات کے مطابق عالم ارواح میں جب اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو اس کے جواب میں سب سے پہلے روح محمدی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی گواہی دی اور باقی ارواح نے بعد میں یک زبان ہو کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دی۔ شاعر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اولین گواہی کو وحدانیت کی پہلی کرن قرار دیا ہے۔ اس کے بعد شعر نمبر 3 کریں گے۔ سب سے پہلے اس میں حوالہ بند میں ہم نظم کا عنوان، شاعر کا نام اور ماخذ تحریر کریں گے۔ اس کے بعد مشکل الفاظ کے معنی کریں گے۔ سب سے پہلا لفظ ہے واسطے، جس کا معنی ہوگا کے لیے۔ اگلا لفظ ہے غایت اولا، یعنی پہلا مقصد۔ مفہوم دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کیا اور اس کائنات کی تخلیق کے تمام مقاصد میں سے اولین مقصد یعنی سب سے پہلا مقصد آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری ہے۔ فنی خصوصیات کریں گے۔ اس شعر میں صنعت تلمی استعمال ہوئی ہے اور مصرع اولا میں مصرع ثانیہ کا پہلا لفظ سب سے شروع کیا گیا ہے، جو شاعر کی فنی پختگی کی علامت ہے۔ تشریح شروع کرتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ یوں تو دنیا کے مختلف مفکرین اور دانشوروں نے دنیا کی تخلیق کے مختلف مقاصد بیان کیے ہیں۔ سائنسدانوں کے نزدیک یہ دنیا ایک دھماکے کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ خالق ارض و سما یعنی زمین و آسمان کا بنانے والا ہے، اس کا کوئی کام حکمت و تدبیر سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات، زمین آسمان، چرند پرند، ستارے، سیارے، سورج، چاند اور کہکشائیں فقط اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر پیدا فرمائی ہیں۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صاحب لولاک بھی ٹھہری۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت ہے۔ اس کے بعد شعر نمبر 4 کی طرف آتے ہیں۔ اس کی تشریح کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حوالہ بند میں کیا کچھ تحریر کرنا ہے۔ مشکل الفاظ کو ایک دفعہ دہرا لیجیے۔ سب سے پہلا لفظ جو ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔ وہ ایک مقدس فرشتے جن کا کام اللہ تعالیٰ کا پیغام انبیاء کرام علیہ السلام تک پہنچانا ہے۔ حقیقت اصلیت شناسا کہتے ہیں جاننے والے کو۔ مفہوم کریں گے۔ جس مقام پر جبریل علیہ السلام کے پر بھی چلتے ہیں، اس مقام کی حقیقت بھی حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ فنی خصوصیات۔ اس شعر میں واقعہ معراج کی صنعت تلمی استعمال ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ صنعت تجنیس لفظی کا بھی استعمال ہوا ہے، کیونکہ لفظ پر دوبارہ استعمال ہوا ہے۔ پر اس کے دو معنی ہیں۔ پہلے پر سے مراد بازو اور پنکھ کے ہیں، جبکہ دوسرا پر حرف جار ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، اب اس کی تشریح کریں گے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کا ذکر کر کے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام عظمت و بزرگی کو بیان کر دیا ہے۔ ایک شب حضرت جبریل علیہ السلام آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو روانہ ہوئے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا پڑاؤ مسجد اقصیٰ میں ہوا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائی۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم مکان سے لامکان کے سفر پر حضرت جبریل علیہ السلام کی ہم رکابی میں روانہ ہوئے۔ مختلف آسمانوں کی سیر کرنے کے بعد جب آپ خاتم النبیین سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو جبریل علیہ السلام رک گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم، یہ میرے سفر کی آخری منزل ہے، اس سے آگے میں ذرا برابر بھی جا نہیں سکتا۔ غور طلب پہلو یہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان و عظمت ہے کہ جبریل علیہ السلام جیسا جلیل القدر اور نورانی فرشتوں کا سردار جس مقام پر
نہیں جا سکتا۔ آقا کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تنہا آگے بڑھتے ہیں اور اس نور مطلق کا بے حجاب جلوہ کرتے ہیں، اور محبوب اور محب کے درمیان اتنا فاصلہ رہ جاتا ہے جتنا دو کمانوں کے درمیان ہوتا ہے، یا اس سے بھی کمتر رہ جاتا ہے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نالین مبارکہ کے ساتھ عرش معلیٰ کی سیر کرتے ہیں اور باقی تمام عالمین مکاں و لامکاں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کے نیچے آ جاتا ہے۔ یہ عظمت و بزرگی دونوں جہانوں سے فقط حبیب مکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانی دنیا کی سیر فرمائی اور ہر چیز کی حقیقت و اصلیت حاصل کی۔ شعر نمبر 5 کریں گے۔ سب سے پہلے حوالہ بند تحریر کریں گے۔ نظم کا عنوان، شاعر کا نام اور ماخذ۔ اس کے بعد مشکل الفاظ کے معنی۔ الفاظ معنی: گرتے ہوئے، پریشان حال، غریب و بے بس لوگ، تاجدار، بادشاہ یا تاج والا۔ بطحہ کہتے ہیں مکہ مکرمہ کو، تھام لیا یعنی پکڑ لیا۔ یثرب مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے۔ مفہوم: مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنے والے مکہ اور مدینہ کے بادشاہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم ہیں۔ فنی خصوصیات کرتے ہیں۔ اس شعر میں محاورے استعمال ہوئے ہیں۔ گرتے ہوئے اور تھام لینا دونوں محاورے ہیں۔ تشریح کی طرف آتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر آقا کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جود و سخا بیان کر رہا ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں، مسکینوں، بے نواؤں، مصیبت زدہ اور بے آسرا لوگوں کے لیے جائے پناہ ہیں۔ چرند پرند، انسان، حیوان، سبھی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، جب تم اپنی جان پر ظلم کر بیٹھو تو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے در دولت پر آ جایا کرو۔ عرب کا معاشرہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری سے قبل ہر طرح کی اخلاقی اور روحانی برائیوں میں مبتلا تھا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت و کردار کے ذریعے اس معاشرے کی کایا پلٹ دی اور وہ لوگ مہذب ترین انسان بن گئے۔ یہ معاشرہ جو بچی کی پیدائش پر رنجیدہ ہو جاتا اور زندہ و درگور کر دینا عورت کے حقوق کا محافظ اور پاسبان بن گیا۔ شعر نمبر 6 کریں گے۔ حوالہ بند نظم کا عنوان، شاعر کا نام اور ماخذ تحریر کریں گے۔ اس کے بعد مشکل الفاظ کے معنی کریں گے۔ رحمت دو جہاں کہتے ہیں دونوں جہانوں کے لیے رحمت، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا یہ لقب ہے۔ تنہا کہتے ہیں اکیلا، نظیر معنی ہوگا مثال۔ اس کے بعد مفہوم کریں گے۔ اس دنیا میں نبی پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے سوا اور کوئی دونوں جہانوں کے لیے رحمت نہیں ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم اکیلے وہ ہیں جن کی کوئی مثال نہیں۔ فنی خصوصیات ہوں گی۔ اس شعر میں صنعت تلمی استعمال ہوئی ہے اور اشارہ قرآن پاک کی ایک آیت کی طرف ہے۔ صنعت استفہام کا استعمال بھی کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت دو جہاں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تشریح کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم خاتم النبیین کو جملہ اوصاف سے مزین فرمایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآنی تھے۔ شعر کے پہلے مصرعے میں شاعر سوالیہ انداز میں جھنجھوڑ کر پوچھ رہا ہے کہ دنیا میں آقا کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کون رحمت دو جہاں ہے۔ شاعر دراصل مندرجہ ذیل آیت کا مفہوم پیش کر رہا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ آیت ہے۔ اے حبیب مکرم خاتم النبیین، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس تبلیغ دین میں کفار نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، لیکن آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کبھی بد دعا نہیں دی۔ وادی طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک خون سے تر ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہیں فرمائی۔ فتح مکہ کے دن آپ خاتم النبیین نے تمام دشمنوں کو معاف فرما دیا۔ انسان تو انسان آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے حیوانات و نباتات بھی محروم نہیں رہے۔ اس کے بعد اس کا مرکزی خیال کریں گے۔
مرکزی خیال کریں گے دل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے روشن ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ نے ساری کائنات آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی ہے۔ اللہ کا نیک بندہ بننے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنانا ضروری ہے۔